ग्रुप आइडेंटिटी से फ़िरका वारियत का जन्म लेना और उस सेक्टेरियनिज़म पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना किसी भी माशरे की यूनिटी के लिए ज़हर कातिल है। और पाकिस्तान इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज़म से कैसे मुतासिर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? किसी भी मखसूस शनाख्त, ख़्वाह वो नस्ली हो, ख़्वाह वो किसी कौमियत से ताल्लुक़ रखती हो, ख़्वाह वो किसी नेशनलिज़म पे मबनी हो, या जेंडर पर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर, किसी सोशल क्लास पर, किसी सोशल बैकग्राउंड से, किसी मखसूस ग्रुप से आपका ताल्लुक़ हो और आप उस पर पॉलिटिक्स करते हो, इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फार लेफ़्ट से फार राइट तक स्ट्रेच कर सकती है। यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो ये एक्सट्रीमिज़म की शक्ल में देखी जा सकती है। कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ जब यहाँ पर हाकिम था तो आपने एक स्ट्रेटजी का नाम खूब सुन रखा होगा, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी। इसी के ज़रिए यहाँ वो हुकूमत करता रहा। यहाँ पर आपके मुख्तलिफ ग्रुप आइडेंटिटीज़ के बन जाने की वजह से उसने आप पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इस फार्मूले को अप्लाई किया, डिवाइड एंड रूल। उसके लिए वो आपके मज़हब को एक्सप्लॉइट करता था, आपकी नस्ल को एक्सप्लॉइट करता था, और आपके लिए उसने प्रिंसली स्टेट्स भी बनाई। ये सब उसी का शाखसाना है कि जिसकी वजह से ब्रिटेन इस काबिल हो सका कि सिर्फ 20,000 फ़ौजियों की मदद से वो 150 साल तक तकरीबन इस बरे सग़ीर पर काबिज़ रहा। 43 ट्रिलियन डॉलर के करीब प्लंडरिंग करके यहाँ से चला गया और जाते जाते कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। फार लेफ्टिस्ट हमेशा जो लोग अप्रेस्ड हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्ले करते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस का रोना रोते रहते हैं। और जो राइटिस्ट हैं, राइट विंग के जो लोग हैं, वो नेशनलिज्म और एथनिक प्राइड को लेकर इस पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपनी प्ले करते हैं। ये दोनों ही रवैये इस्लाम के हिसाब से गलत हैं। इस्लाम ग्रुप आइडेंटिटी से ज़्यादा आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर जोर देता है ताकि बेहतरीन अशख़ास जिनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में वो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो किसी भी माशरे की तरक्की का ज़ामिन होते हैं। इस्लाम के ज़मन में तो मैं ये हदीस पहले भी बयान कर चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सिवाय तक़वा के। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशल और एथनिक लिंगुअल बैकग्राउंड्स की, कि एथनिक लिंगुअल एस्पेक्ट जो है और रेशल एस्पेक्ट जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में किस तरह अपना किरदार अदा करता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इस एस्पेक्ट पे, रेशल और एथनिक लिंगुअल एस्पेक्ट पे हम बात करें, पाकिस्तान के आगाज़ से ही सबसे पहला मसला जो ईस्ट पाकिस्तान के ज़मन में हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि 11 मार्च 1948 को वहाँ के वज़ीर आला ख्वाजा नाज़मुद्दीन के घर के बाहर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको मौलवी AK फजल हक, शेर बंगला जिनको कहा जाता, वो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और वजह ये थी कि जो नए सिक्के और स्टैम्प्स प्रिंट हुई उन पर बंगाली ज़ुबान में क्यों नहीं लिखा गया। इस वजह से वहाँ पर शदीद रद्द अमल आया और पुलिस एक्शन भी हुआ। उस पुलिस एक्शन के नतीजे में कुछ लोग भी कत्ल हुए। ये पहला मामला था जो रेशल और एथनिक लिंगुअल बुनियादों पर आपके पाकिस्तान में फेस किया गया। ईस्ट पाकिस्तान में इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुए इस झगड़े को हल करने के लिए पहली दफ़ा कायदे आज़म 21 मार्च 1948 को रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ आकर स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहा कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। और उन्होंने प्ली ये ली इस बात के लिए कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी कोई एक सिंगल ज़ुबान ना हो। तो इस वजह से कायदे आज़म ने उस खिताब के अंदर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी और बंगाली अगर चाहें तो उसको सूबाई ज़ुबान के तौर पर इख्तियार कर लें, वो उसके बारे में ख़ुद से जो कानून साजी करना चाहें वो कर सकते हैं। हम मज़े की बात यह कि कायदे आज़म ने यह सब कहा इंग्लिश में था, उर्दू ज़ुबान के लिए। बंगाली रेशल और एथनिक लिंगुअल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ये शुरू होने वाला मामला आखिर उस 16 दिसंबर 1971 के सकूत ढाका की खूनरेज़ शाम पर इख्तिताम पजीर हुआ जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं।
اور آج کل ریسنٹ سینیریو کے اندر دیکھ لیں ایک موومنٹ ہے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے نام سے. وہ شروع ہوئی بیسیکلی پشتونوں کے وزیرستان کے ٹرائبل ایریاز کے پشتونوں کے رائٹس کے لیے وہ بات کرتے تھے کہ یہاں پر اگر کوئی قتل ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے. لیکن ریشل بنیاد کے اوپر موومنٹ کو سٹارٹ کیا. اب پرابلم یہ ہے اس میں کہ اگر تو پشتونوں کے رائٹس صرف پشتون ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں پھر تو کوئی بات سمجھ آتی. خیبر سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان میں ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں مختلف بزنسز کرتے ہیں. وہ ڈرائی فروٹ کا ہے, وہ شوز کا ہے, وہ کپڑے کا ہے, وہ محنت مزدوری بھی ہو سکتی ہے اور بڑے بہترین بزنسز بھی کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ میں ہیں, بہترین ہوٹل چلا رہے ہیں. میں نے پاکستان میں یہ معاملہ نہیں دیکھا کہ ان کو پشتون ہونے کی وجہ سے کسی پرابلم کو فیس کرنا پڑے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ریشل اور ایتھنک لنگول بنیاد کے اوپر اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو سراسر آپ کے درمیان درار ڈالنے کی ایک اور نئی ترکیب ہے. بیسیکلی پشتون تحفظ موومنٹ جو فار لیفٹسٹ کی ایک اور ریڈیکلائزیشن یعنی کہ ریڈیکل آئیڈینٹی پالیٹکس کا کارنامہ ہے. پشتون ریشل سپیریورٹی کو چاہتی ہے کہ اسی طرح قائم ہو جائے اور اس ریشل اپریشن بیسیکلی اس کی ڈومیننس جو وہ ہے چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا جیسے پشتون اکثر پہلے کہا کرتے تھے, مطلب جو پشتون نیشنلسٹ ہیں, میں تمام پٹھانوں کی بات نہیں کر رہا, دے آر ویری لوئل ٹو دس کنٹری, دے آر ویری گڈ مسلمس, اینڈ اس میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن جو پشتون نیشنلسٹ ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 3000 سال سے جو ہیں وہ پشتون ہیں, 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں اور 75 سال سے ہم پاکستانی ہیں. تو یہ جو پشتون ایتھنک لنگول اور ریشل سپیریورٹی ہے یہ بیسیکلی ایک اور پرابلم کا باعث ہے پاکستان میں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے کوئی آپ کو آئیڈینٹی پالیٹکس کرنی چاہیے جس کا رزلٹ ملک کی یونٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو. ریشل اور ایتھنک لنگول آئیڈینٹی پالیٹکس کے اس چیپٹر سے جنریٹ کیا جاتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور اس اسپیسیفک گروپ کو جس کے لیے اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو پلے کیا جا رہا ہے اس کو احساس دلایا جاتا ہے, انفیریئر کمپلیکس دلایا جاتا ہے. اسپیشلی اگر ہم پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر بات کریں, جیسے ہم پی ٹی ایم کی بات کر رہے تھے اور جیسے ہم پہلے بنگال کی بات کر رہے تھے, تو اس کو احساس دلایا جاتا ہے دیٹ یو آر دا گروپ ہو از فیسنگ دا آئیڈینٹی کرائسس ان اے پنجابی میجورٹی لینڈ. آپ اسی لیے دیکھ لیں آج بھی مہاجر کارڈ کھیلا جاتا ہے, آج بھی پشتون کارڈ کھیلا جاتا ہے اور آج بھی سرائکی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اور اسی طرح کے ریشل ایتھنک لنگول جو ہے وہ کارڈز بہت برے طریقے سے پاکستان میں ابھی بھی کھیلے جا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس آئیڈینٹی پالیٹکس کی جو ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ سے جنریٹ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے وہ مختلف پیشے ہو سکتے ہیں, مختلف کوئی آپ کے کسی بھی وجہ سے سوشل گروپس ہو سکتے ہیں, کوئی کلبز ہو سکتے ہیں, کوئی لیبر یونین ہو سکتی ہیں, کسی بھی طرح کے سوشل بیک گراؤنڈ سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں اور اس پہ آپ آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں, کوئی ایسی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو کامیاب کر سکیں, تو یہ جو ہے وہ سوشل بیک گراؤنڈ کے اوپر بیسڈ آئیڈینٹی پالیٹکس کہلاتی ہے. لیکن فار ایگزامپل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی YDA, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن. آپ دیکھیں وہ ینگ ڈاکٹر کے رائٹس کے لیے بنی تھی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے شدت اختیار کی تو وہ ہاسپٹل میں اسٹرائکس بھی کیا کرتے تھے اور وہ سینئر ڈاکٹر کے ساتھ بھی ان کے مسئلے مسائل رہے اور حکومت کے ساتھ بھی مسئلے مسائل رہے, اور اس کے اینڈ رزلٹ کن کو بھگتنا پڑتا تھا, جو پیشنٹس کو تھے. ان کی اسٹرائکس اکثر زہر قاتل ثابت ہوا کرتی تھی. اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بھی یہ اچھا خاصا چیلنج رہا ہے YDA آج تک. اچھا اب ہم اس میں بات کرتے ہیں دوسرے, آپ دیکھیں وکلا کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں, بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں. اب وکیلوں کی اگر اس ایسوسیشن کو دیکھیں, اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو جب انہوں نے سٹارٹ کیا, جب وکیل پیشے کے طور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اب ڈاکٹر بھی پیشے کے طور پہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب آپ اس کو کلیکٹیولی آئیڈینٹی پالیٹکس اس پہ کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مار روڈ کی ہوائی فائرنگ سے لے کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر جو توڑ پھوڑ جو حملہ کیا گیا وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ ججز کو مارا گیا, پولیس والوں کو پولیس تھانے خالی کروائے گئے, اور سڑکوں پر بھی وکلاء نے احتجاج اپنے ریکارڈ کرائے, وہ بڑے ہی متشدد ہوا کرتے تھے. یہ اس آئیڈینٹی پالیٹکس کا ایک اور برا اسپیکٹ ہے جب آپ اپنے ایک اسپیسیفک گروپ کے آپریشن کے لیے نکل پڑتے ہیں اور پھر جو آپ کے پاس مینز ہوتے ہیں اور آپ اس کو مکمل یوٹیلائز کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ. سوشل بیک گراؤنڈز میں اسی طرح ڈفرینٹ لیبر یونینز ہیں, جب وہ کسی اسپیکٹ کے اوپر کام کرتی ہیں زندگی کے اپنے, ان کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں لیبر یونینز, تو وہ بھی اکثر شدت اختیار کر لیتی ہیں. اسی سوشل بیک گراؤنڈ سے جڑی ایک اور ریڈیکل آئیڈینٹی پالیٹکس آج کھیلی جا رہی ہے, اس کو فیمنزم کی موومنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں فیمنسٹ جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی بیسیکلی انہوں نے جو پورٹرے کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اور اسی کے لیے وہ
روڈز پہ آتے ہیں، عورت مارچ بھی کرتے ہیں پاکستان میں، اور پوری دنیا میں اب تو ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ تو پوری دنیا میں تو خیر عورت مارچ فیمنزم کے علاوہ ٹرانس ایکٹیوسٹ جو ہے نا LGBTQAI+ جو آج اس میں اتنے پروناؤنس ایڈ ہو گئے تو یو کین ناٹ کیپ اپ ود دیٹ، کیونکہ اتنے پروناؤنس بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو پاکستان کے اندر عورت مارچ اور فیمنزم کی جو بات ہوتی ہے، یا گلوبلی جو فیمنزم کی بات ہوتی ہے، جینڈر ایکوالٹی کی موسٹلی بات کرتے ہیں یہ لوگ. فیمنسٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ جینڈر ایکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اسپیسیفک ہائپر سکسیزفل لوگوں کا، مردوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنے آپ کو ادھر کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس لیول کے اوپر ایکوالٹی چاہیے، یعنی کہ پوزیشنز آف پاور اور پاور کوریڈورز کے اندر بیسیکلی ان کو انٹری چاہیے، اور اس طرح کی بات ان بیسک رائٹس کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں، لک اراؤنڈ، آپ کے پاس جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے دنیا میں، اگر آپ اس کو دیکھیں، روڈز ہیں، کنسٹرکشن کا انفراسٹرکچر ہے، اسپیس کی ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی ہے، وہ موسٹلی مردوں کا کیا گیا کام. تو آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اس کو وہ ہائپر سکسیزفل لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کریں اور ریشنلی اس کو جب دیکھیں، تو آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں وہ مرد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جیلوں میں جو لوگ ہیں وہ مرد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانوں میں جو لوگ ہیں وہ مرد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات میں مرنے والے لوگ مرد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جنگوں میں مارے جانے والے لوگ مرد ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے لوگ مرد ہیں. آپ کیا اس اسٹیٹسٹکس کو برابر کرنا چاہتے ہیں؟ ٹفیسٹ جابز دنیا کی جو ہیں وہ تمام مرد جو ہے بیسیکلی کر رہے ہیں. آپ آئل رگس پہ کام کرنے والے 90% لوگ مرد ہیں. برک لیئرز آپ کے 99.9% لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں دنیا میں. آپ کی ملٹری میں 85% لوگ مرد ہیں. پولیس کے اندر 83% لوگ آپ کے مرد ہیں. کنسٹرکشن میں 98% لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں. 92% فائر مین دنیا مرد ہیں. کنسٹرکشن کی لیبر جو ہے 98% آپ کی مرد ہیں. کارپینٹرز آپ کے 99% آپ کے مرد ہیں. اور یہ جو سیوریج کا کام کرنے والے، گٹر کا کام کرنے والے لوگ، یہ 100% مرد ہیں جو سیوریج کا کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اس میں 80 to 85% لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، ہارڈ لیبر کرتے ہیں، وہ مرد ہیں. اور جو دنیا میں امیگرینٹس ہیں جو جا کے یہاں سے مڈل ایسٹ میں کمانے گئے ہیں، باہر گئے ہیں، ان میں بھی 80 to 90% تعداد مردوں کی ہے. اس امیگریشن کے جو بوجھ کو اور جو آئسولیشن کے اندر رہ کے کما رہے ہیں، وہ بھی اس ساری پرابلم کو جو فیس کر رہے ہیں وہ مرد. ڈو یو وانا ایکولائز دیٹ؟ تو اسلام بات کرتا ہے وہ ٹریڈیشنل جینڈر رولز کی بات کرتا ہے، وہ جینڈر ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا. اس لیفٹسٹ ریڈیکل فیمنسٹ آئیڈیالوجی نے عورتوں کے لیے کام تو پتہ نہیں کیا کہ نہیں، نقصان کافی کیا. میں اس ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے اگینسٹ. آپ اگر اس کو سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن ہیں، کینیڈا کے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا بہت اچھا کام ہے اس پہ. آپ ان کو سنیں، آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی کہ یہ ریڈیکل فیمنزم معاشرے کے لیے زہر قاتل کیوں ہے. اور یہ ریڈیکل فیمنسٹ جو ہیں جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. اس پہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جیسے بڑا کام آسان ہے کہ پنجاب پولیس کی جو ٹریڈیشنل چترول ہے وہ صرف مردوں کے لیے کیوں؟ تو جینڈر ایکوالٹی چاہیے تو ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، پنجاب پولیس کی ٹریڈیشنل چترول سے عورتوں کے لیے بھی ہو جائے گی، صرف مرد ہی اس کا خاصا کیوں؟ آن ویری سیریس نوٹس ناؤ کہ جو عورتوں کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں، بیویوں پہ جسمانی تشدد ہوتا ہے، اور بھی کچھ جگہوں کے اوپر جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے عورتوں کو کچھ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں ضرور. اس کے لیے ایک ہی اصول آپ اپنا لیں کہ اسلام نے جو حقوق ان کو دیے ہیں وہ ان کو دیے جائیں لازم. اس سے بہتر رہنمائی خواتین کے معاملے میں کوئی نہیں کر سکتا جو اسلام نے کر دی. آئیڈینٹی پالیٹکس اور ایکسٹریمزم کی بات اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں کرنا ذرا مشکل ہے، اس کے لیے ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی جلدی اپلوڈ کریں گے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ڈاؤن فال آف مسلمز کی ویڈیوز، کلاسیفیکیشن آف مسلمز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں کلک کریں، اور گروپ آئیڈینٹی اور سیکٹیرینزم کے لیے یہاں کلک کریں. اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.